नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं जी रायवेंट, और हम बस तकरीबन पहुंच गए। ये रायवेंट बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं और आज का हमारा सफ़र है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक अजीब व गरीब दावे के मुतल्लिक। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने रायवेंट मरकज़ के मुतल्लिक क्या कहा था, ये ज़रा सुन लें। दुनिया की इससे बड़ी बिदअत क्या होगी कि रायविंड में इतने से फासले पे बैरून की मस्जिद है, अंदरून की मस्जिद है, सिर्फ इस वजह से कि बैरून के मुसलमान रफ़ुल यदैन करते हैं, अरब के जो तबलीगी जमात के लोग हैं और आमीन ऊंची कहते हैं। यहां के अनफी जो है वो रफ़ुल यदैन नहीं करते, कहीं वो मदनी जरासीम इनको ना लग जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि जी ये बिदत है और दो अलग अलग मस्जिदें बनी हुई हैं, और उसकी वजह जो उन्होंने बताई वो इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ भी है, और साथ साथ वो वजह जो है वो बड़ी मुज़हका ख़ेज़ भी है, क्योंकि तबलीगी जमात पूरी दुनिया में मौजूद इस वक्त वाहिद जमात है जिसमें किसी मसलक, किसी फ़िरके, किसी स्कूल ऑफ थॉट, वहाँ पे तो कोई किसी से पूछता नहीं, बहस मुबाहिसा नहीं करता, बल्कि बहस मुबाहिसा मना है। और तबलीगी जमात तो वो वाहिद जमात है जहाँ पर हाथ खोल कर, हाथ छोड़कर, ऊंची आमीन, नीची आमीन, ऊपर हाथ बांधना, नीचे हाथ बांधना, सब कुछ वहाँ पर होता है, और सारे लोग मिल के नमाज़ें पढ़ते हैं। और अब से नहीं, कब से पढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान से दुनिया भर से जमातें अरब में भी जाती हैं, वो लोग भी इधर आते हैं। कभी ये तफरीक तबलीगी जमात में तो हुई ही नहीं है। अफसोस ये है कि ये सारी गुफ्तगू मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं इत्तेहाद उम्मत के नाम पर। यानी मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं कि नाम इत्तेहाद का और तफरका, और लोगों को जो है वो लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं तबलीगी जमात से। तो इसी वजह से आज हमने सोचा कि आज हम जाएं रायवेंट। इंजीनियर साहब ने ख़ुद फरमाया कि जी पैसे खर्च करो और रायवेंट जाओ और वहाँ जाके देख लो। पैसे खर्चो, रायवेंट चले जाओ, जाके देख लो। तो हमने कहा चलें इंजीनियर साहब के मशवरे पर अमल करते हैं, और हम निकल पड़े हैं रायवेंट के लिए, और रायवेंट पहुंच गए हैं। और यहाँ जाके आपको सारी सूरत हाल दिखाते हैं कि आया कोई दो मस्जिदें वहाँ पे मरकज़ में हैं जहाँ पे अलग अलग इमाम, दो अलग अलग नमाज़ें होती हैं। बैरून वाले अलग नमाज़ पढ़ते हैं और अंदरून वाले अलग नमाज़ पढ़ते हैं। आया चक्कर क्या है, तो आए आपको ज़रा दिखाते हैं। अंदर चलते हैं रायवेंट मरकज़ में, और इंशाल्लाह आपको सारा साथ साथ बताएंगे कि रायवेंट मरकज़ में जाना कैसे है। ये जो जिस बाज़ार से अभी हम गुज़र कर आए, जब आप लाहौर की तरफ से आते हैं तो आपने यहाँ से इस बाज़ार के पास से ये ट्रेन स्टेशन आता है, यहाँ से आपने अंदर लेफ़्ट मुड़ जाना है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अंदर लेफ़्ट मुड़ जाएं। अंदर आप जाते जाएंगे दीवार के साथ साथ, तो यहाँ से 11 नंबर गेट से आप एंटर होंगे रायवेंट मरकज़ में जाने के लिए, और वहाँ आप अपनी गाड़ी को, वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, वहाँ से आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ कि रायवेंट मरकज़ में जैसे ही आप 11 नंबर गेट की तरफ आप जाना शुरू करेंगे दीवार के साथ साथ, तो ये एक रोड जब आएगी तो गेट से थोड़ा सा पहले कब्रिस्तान है और दाएं बाएं कब्रें हैं, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस वक्त बाएं हाथ पर हाजी अब्दुल वहाब साहब जो अमीर तबलीगी जमात थे उनकी कब्र है। उसके साथ हाजी मोहम्मद बशीर साहब जो अमीर तबलीगी जमात रहे उनकी कब्र है, और भी तबलीगी जमात के जो बड़े बड़े हज़रात हैं, उनके अहल खाना हैं, उनकी कब्रें आप देख सकते हैं। वो आपको साथ कब्र नज़र आ रही है मौलाना मोहम्मद जमील साहब की, ये भी रायवेंट के बुज़ुर्गों में से थे। तो हम यहाँ से इनको सलाम करते हुए, फातिहा ख़ानी करते हुए गेट से अंदर एंटर होते हैं। गेट में एंटर होने के लिए आपको यहाँ पर अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टोकन मिलता है, और फिर आप रायवेंट मरकज़ में अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये पार्किंग है, और अब हम अपनी गाड़ी यहाँ कहीं पार्क करते हैं, और बड़ा वसी पार्किंग का निज़ाम है, ये भी है, और इसके ऊपर भी पार्किंग की जगह मौजूद है।
جب آپ گاڑی لے کر انٹر ہوں گے تو آپ یہاں سے نیچے اتریں گے، سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے تو نیچے اترنے کے بعد آپ کو یہ جگہ نظر آئے گی آپ کے بائیں ہاتھ میں، تو آپ یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں اور آگے سے بھی رستہ ہے اندر انٹر ہونے کا۔ تو جب آپ اندر انٹر ہو جائیں تو یہ تبلیغی مرکز ہے، یعنی یہ تبلیغی مرکز کی مین مسجد جو ہے وہ یہ ہے، اور ایک اس کا بہت بڑا بیرونی ہال ہے، اور اس کے اندر ہال ہے، پھر اس کے اوپر ہال ہے، پھر اس کا بیسمنٹ ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے کافی ایک وسیع جگہ ہے جو رائے ونڈ مرکز ہے، اور یہاں پر ہر وقت تقریباً 20-30-40 ہزار لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد یہاں پر تعلیم ہوتی ہے، حلقے بنتے ہیں، مختلف جماعتیں پوری دنیا سے یہاں آتی ہیں، تو یہ سب یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی بس ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور ظہر کی نماز انشاءاللہ ہم یہیں پر ادا کریں گے۔ جب آپ رائے ونڈ اس تبلیغی مرکز میں آتے ہیں تو یہ جو دو اس کے مینار ہیں، ایک مینار جس جانب سے آپ انٹر ہوئے اور ایک مینار وہ ہے جو دوسری طرف ہے، تو اس دوسری طرف والے مینار کی طرف جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بیرون کا حلقہ ہے، ہم آپ کو اس کی پوری بتاتے ہیں۔ یہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو بیرون کا حلقہ ملے گا۔ یہ ہمارے دائیں بائیں طرف جو اس وقت بلڈنگ ہے یہ تبلیغی مرکز ہے، مسجد ہے مین، اور یہ آپ کو مینار نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو یہ دائیں طرف جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جگہ مسجد ہے۔ یہاں سے ہم اندر انٹر ہوئے، جب آپ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے نیچے جائیں گے بیسمنٹ۔ یہ جب آپ بیسمنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک جانب یہاں پر لوگ رہنے کی جگہ ہے، لوگ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے دائیں ہاتھ ہم یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اس کے اندر، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے لکھا ہوا ہے حدود مسجد، تو یہاں سے مسجد کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ مسجد کی حدود ہیں، اور یہاں پر یہ بیرون کا وہ حلقہ ہے جس کے بارے میں انجینئر صاحب کچھ پتہ نہیں کیا کیا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت بیرون سے آئے ہوئے مہمان جو ہیں مختلف ممالک سے، وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور یہ اس جگہ پہ جہاں پر ہم ہیں، کیونکہ اوپر سے دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں جگہیں بالکل سیپریٹ ہیں، لیکن جب بیسمنٹ میں آپ آ جاتے ہیں تو یہ جگہیں جو ہیں یہ بالکل یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں جو اوپر سے کھلی ہوئی ہے، یہ وہ مین جو مرکز ہے، مرکز کی مسجد ہے، یہ اس کا بیسمنٹ ہے بیسیکلی۔ اس بیسمنٹ میں یہ اندرون اور بیرون کا حلقہ دونوں موجود ہیں۔ صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ درمیان میں سیکیورٹی پرپسز کی وجہ سے ایک انہوں نے گرل لگائی ہوئی ہے۔ یہ تو انجینئر صاحب خود بھی فرما چکے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان ایک دفعہ کی بھی ہے، کیونکہ وہ ونریبل ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے باہر کے لوگ ہیں نا، ان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ جگہ ہے، اور یہااں پر آپ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر دائیں طرف عام سارے مسلمان جو پاکستان سے ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر دوسرے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اب جب نماز ہوگی وہ بھی ہم آپ کو اس کے بھی مناظر دکھائیں گے کہ نماز یہاں پر جب ہوتی ہے تو اس وقت کیا یہاں پر صورتحال ہوتی ہے۔ یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقامت ہو رہی ہے، لوگ اقامت سن کر جا رہے ہیں۔ اب ہم بیرون سے نکل کر باہر آ چکے ہیں، اور یہ جو اندرون والی جگہ ہے، ہم اس اندرون کی جگہ سے جہاں پہ یہ بھائی کھڑے ہیں یہاں سے اب ہم نیچے بیسمنٹ میں جانے کا راستہ ہے، تو یہاں سے ہم نیچے بیسمنٹ میں جا رہے ہیں۔ یہ جب ہم نیچے بیسمنٹ پہ پہنچ گئے تو یہ ہمارے سامنے اندرون کا حلقہ ہے، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ویڈیو یہاں سے بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائے کہ اگر دو الگ الگ امام ہوتے اور یہ مسجد ہوتی، کیونکہ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں پر
ایک امام نماز پڑھائے، اس کو مسجد نہیں کہتے جہاں پر امام کہیں اور نماز پڑھا رہا ہو اور وہاں نماز ہو رہی ہو۔ تو آپ کو یہ ویڈیو سامنے سے دکھانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ پہلی صف ہے، اس کے آگے کوئی صف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ نماز اسی امام کے پیچھے ہو رہی ہے، ایک ہی امام کے پیچھے ہو رہی ہے جو رائے ونڈ مرکز میں امام ہے۔ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کچھ نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کس کلر کا ہے۔ تو دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ نماز پڑھے، اور لوکل لوگ بھی، پاکستانی بھی یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی سنتے یہیں پر ادا کی تھی۔ اور یہ جب ہم یہاں سے ادھر جاتے ہیں تو یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں یہ یہاں پہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قیام کی حالت میں ہیں، یہ بھی قیام کی حالت میں ہے۔ اور ہم یہ اب آپ کو مزید اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ اتنا فرق ہے، بس صرف انتظامی معاملات کی وجہ سے ان دو چیزوں کو الگ کیا ہوا ہے، جس کا انجینئر صاحب نے پتہ نہیں بات کا بتنگڑ بناتے ہوئے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں طرف بیرون کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں طرف یہ اندرون کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ لوگ رکوع میں جائیں گے تب وہ لوگ بھی رکوع میں جائیں گے، جب وہ لوگ اٹھیں گے تو یہ لوگ بھی اٹھیں گے۔ تو ایک ہی نماز ہے، ایک ہی امام ہے، ایک ہی مسجد ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر یہ درمیان میں ایک جنگلے کو انجینئر صاحب جو ہے وہ وجہ نزا بنا رہے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم پہلے دیکھ ہی چکے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ ساری بات۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جو مین ہال ہے رائے ونڈ کی مسجد کا، ماشاءاللہ بہت بڑا ہال ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں اب نماز ہو گئی ہے تو اب لوگ سنتے ادا کر رہے ہیں۔ یہ رائے ونڈ کا مین مسجد کا مین ہال ہے، اور اس کے نیچے بالکل بیسمنٹ ہے جہاں پر اندرون اور بیرون کا ایک جنگلہ لگا کر صرف انتظامی تفریق کی ہوئی ہے۔ باقی وہ جو سامنے ممبر محراب ہے وہاں پہ جو امام ہے وہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہی نماز سارے ہیں۔ رائے ونڈ میں تو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ رائے ونڈ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ آج سے نہیں 2 سال سے بھی غالباً زیادہ ہو گیا، اور وہاں پہ تو کسی قسم کی کوئی تفریق کی ہی نہیں جاتی، بالکل نہیں کی جاتی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ سامنے سے انٹرس ہے، جب آپ اس جگہ سے یہ جو مین ہال ہے اس کے جب اس دروازے سے آپ باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے یہ جو بلڈنگ ہے یہ بیرون کا حلقہ ہے، اور یہ جہاں پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ سامنے بیرون کا حلقہ ہے، اور نیچے سے یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور اتنی سی بات ہے۔ اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کہ انجینئر صاحب کو جو ہے وہ اتنا بلنٹلی جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اور جو ان کے معتقدین ہیں اور بلائنڈ فالوورز ہیں ان کو دعوت ہے کہ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا انجینئر صاحب کے اتنے واضح جھوٹ کے بعد، تو آپ خود آ جائیں اور آ کر خود دیکھ لیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور انجینئر صاحب جو ہیں یا جیلم سے ان کے جو فالوورز ہیں وہ وہاں سے ٹرین پہ بیٹھیں، اگر کہیں گے تو ٹرین کی ٹائمنگ بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے، تو یہ ٹرین اسٹیشن سے اتریں اور سامنے جا کے رائے ونڈ مرکز میں کسی بھی نماز کے وقت پہنچ جائیں اور وہاں پہ خود صورتحال دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد نصیب فرمائے، اور اتحاد کے نام پر انتشار کرنے والوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔